बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज क्रिमिनोलॉजी के लेक्चर में हम पाकिस्तान क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। पहले एक ओवरव्यू लेंगे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का और उसके बाद फिर हम रोल ऑफ पुलिस को आज डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में हम जुडिशरी और उसके बाद फिर प्रिजन्स और इस तरीके से ये आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पूरा जो रोल है वो अगले 3-4 लेक्चर्स के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ एजेंसीज एंड प्रोसेसेस। ये दो चीजों पर मुश्तमिल होता है। एक एजेंसीज, वो डिपार्टमेंट्स जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा होते हैं, और दूसरा उसके प्रोसेसेस या प्रोसीजर्स और उसके लिए जो लॉ रिजीम है वो इसका हिस्सा होती है। उसके लिए जो रूल्स और लॉज बनाए होते हैं वो इसका हिस्सा होते हैं। तो ये दो चीजों के ऊपर बेस करता है। एक वो इदारे जो हमने जस्टिस की डिलीवरी के लिए बनाए हुए हैं, और दूसरे वो प्रोसेसेस, वो प्रोसीजर्स, वो रेगुलेशंस जो हमने किसी भी मुल्क के अंदर क्रिमिनल सिस्टम को चलाने के लिए बनाए हुए हैं। तो ये दो कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है। एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल क्राइम, और इसका पर्पस होता है कि इसने क्राइम कंट्रोल करना है, एंड इम्पोज पेनल्टीज ऑन दोज हु वायलेट लॉ। और दूसरा काम उसका ये है कि जिन्होंने लॉ को वायलेट किया है उसके ऊपर इन्होंने पेनल्टीज इम्पोज करनी है। और पेनल्टीज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, imprisonment, और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फाइन्स, जो हम किसी को फाइन इम्पोज करते हैं। तो ये पेनल्टीज भी दो तरह की होती हैं, एक इम्प्रिजनमेंट और दूसरा इसका फाइन्स। द सिस्टम has various components which have to work in harmony and support of each other in order to provide justice to not only to the victim but also to the accused. तो ये जस्टिस जो फराहम करना है ये भी सिर्फ विक्टिम का को नहीं प्रोवाइड किया जाता। जस्टिस भी दो तरीके से दो तरह के लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें एक तो विक्टिम है जिसके साथ किसी किस्म का कोई लॉ से वायलेट किया गया है उसको, या उसको हार्म किया गया है, एक तो उस शख्स के लिए है। दूसरा एक्यूज्ड को भी हमने जस्टिस देना है कि उसको सिर्फ उतनी सजा मिलनी चाहिए जितना उसका गिल्ट है। अगर उसको उसके गिल्ट से ज्यादा सजा मिल जाए तो ये भी एक्यूज के साथ नाइंसाफी है। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पर्पस विक्टिम को और एक्यूज्ड को दोनों को बराबरी की सतह पर रखकर दोनों के साथ एक तरह का इंसाफ करना है, ताकि विक्टिम को वो सिला मिल जाए जो उसके साथ ज्यादती हुई है, और एक्यूज को सिर्फ उतनी सजा मिले जितना उसने गिल्ट किया है। उसको ना गिल्ट से ज्यादा सजा मिले ना उसको गिल्ट से कम सजा मिले। तो इस तरह इसका पर्पस जो है वो हार्मनी लाना है बिटवीन द टू वेरिएबल्स, जिसमें एक विक्टिम है और एक एक्यूज्ड है। तो ये है टोटल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कि ये क्या होता है और इसका पर्पस क्या है। Now, the characteristics of the criminal justice system are: a good, reliable system of criminal justice not only caters to speedy remedy of the victim of crime, but also safeguards and protects the legitimate rights of the accused. तो ये दोनों काम उसके जुम्मे होते हैं कि एक तो उसने स्पीडी रेमेडी करनी है फॉर द विक्टिम ऑफ क्राइम्स, कि उसको जल्द इंसाफ देना है, जिसके साथ ज्यादती हुई है उसका अजाला करना है, और ये जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उतनी जल्दी करना है। और दूसरा, इन्होंने जो एक्यूज्ड है उसके जो लॉ के अंदर राइट रखे हुए हैं, जो उसके लेजिटिमेट राइट्स हैं, उसको सेफगार्ड करना और प्रोटेक्ट करना भी है, ताकि एक्यूज्ड के साथ भी किसी किस्म की कोई ज्यादती ना हो। द सिस्टम इज बेस्ड ऑन फेयरनेस। अब इसके जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो है कि जो प्रिंसिपल्स उसके सेट किए हुए हैं जिसके ऊपर ये बेस करेगा वो फेयरनेस, कि तमाम के साथ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फेयर हो, एक्यूज के साथ भी फेयर हो और विक्टिम के साथ भी फेयर हो। इक्वालिटी, जस्टिस एंड फेयर। और जिस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर ये चार कंपोनेंट्स मौजूद होंगे वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिलायबल भी होगा, गुड भी होगा और आइडियल भी होगा। A system that deals with crime and criminals with a view to maintain peace and order in the society.
اور اگر یہ 4 کمپوننٹس ہوں گے کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر، فیئرنیس، ایکویلٹی، جسٹس اور فیئر پلے، تو اسی سوسائٹی کے اندر امن قائم رہ سکتا ہے اور اسی کے اندر لا اینڈ آرڈر اور پیس کی سچویشن کو مینٹین کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ کمپوننٹ نہ ہو کسی کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر، وہ فیئر نہ ہو، وہ بھی ایکویلٹی نہ ہو، وہ انصاف نہ دے سکتا ہو، یا اس کے اندر فیئر پلے نہ ہو، تو ایسے معاشرے کے اندر کرمنل جسٹس سسٹم کبھی بھی لا اینڈ آرڈر اور پیس کو مینٹین نہیں کر سکے گا۔ کرمنل جسٹس سسٹم انشورس دی رول آف لا۔ بیسک پرپز کرمنل جسٹس سسٹم کا یہ ہے کہ اس نے رول آف لا اسٹیبلش کرنا ہے، اس نے قانون کی حکمرانی اسٹیبلش کرنی ہے، اس نے تمام لوگوں میں ایکویلٹی دینی ہے، اور جو شخص بھی معاشرے میں، بے شک وہ کتنا بھی پاورفل کیوں نہ ہو، کتنے بھی سٹیٹس پہ کیوں نہ ہو، اگر وہ بھی کوئی جرم سرزد کرے تو کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر اتنی سخت ہونی چاہیے کہ اس کو بھی فیئرنیس کے ساتھ، ایکویلٹی کے ساتھ، جسٹس کے ساتھ اس کو بھی ڈیل کرے، اور جو بھی جرم اس نے کیا ہے، جو بھی اس کا گلٹ ہے، اگر اس کے اوپر تھرو این انڈیپینڈنٹ پروسیس آف انویسٹیگیشن وہ اسٹیبلش ہو جائے تو اس کو بھی کرمنل جسٹس سسٹم اسی طرح سزا دے سکے جس طرح ایک آرڈنری پرسن کو یا ایک آرڈنری لوگوں کو دی جا سکتی ہے۔ تو یہ ہے اس کا رول آف لا، اس کا کرمنل جسٹس سسٹم کا۔ اور جو کرمنل جسٹس سسٹمز رول آف لا اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہاں پہ پیس اور ٹرینکویلٹی ہوتی ہے، لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہوتا ہے، اور جو کرمنل جسٹس سسٹم رول آف لا اسٹیبلش کرنے میں ناکام ہو، وہاں پہ کبھی پیس نہیں آ سکتا، وہاں پہ سوسائٹی جو ہے مختلف طبقات میں بٹی ہونے کی وجہ سے جو پسماندہ طبقہ ہے وہ ہمیشہ وکٹم بنا رہتا ہے۔ تو سب سے بڑا انگریڈینٹ کرمنل جسٹس سسٹم کا یہ ہے that it ensures a rule of law. Criminal justice is the system of practices and institutions of the government directed to uphold social control, deterring and mitigating crime, and sanctioning those who violate law with criminal penalties and rehabilitation efforts. تو معاشرے میں کسی بھی طریقے سے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو اور پیس کو اور ٹرینکویلٹی کو مینٹین کرنے کے لیے وہ انسٹیٹیوشنز جو جن کے ذمہ یہ کام لگایا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو جسٹس فراہم کریں گے، ان کے نزدیک جو 3-4 ایلیمنٹ ہیں بڑے، وہ ہیں سوشل کنٹرول۔ So criminal justice system is a type of social control on the population for mitigating crime. اس کا پرپز کیا ہے سوشل کنٹرول کا؟ ڈیٹرنگ اینڈ میٹیگیٹنگ کرائم، کہ انہوں نے لوگوں کو ڈیٹر کرنا ہے اور اس سے میٹیگیٹ کرنا ہے، کرائم کو کم کرنا ہے، کرائم کی شرح کو اس لیول کے اندر رکھنا ہے جو سوسائٹی کے لیے ٹالریبل ہو۔ اور اس کے بعد سینکشننگ دوز ہو وائلیٹ لا ود کرمنل پینلٹیز اینڈ ریہیبلیٹیشن ایفرٹس، اور ان لوگوں کو جنہوں نے کرائم کو، جنہوں نے لا کو وائلیٹ کیا ہے، ان لوگوں کو جنہوں نے لا کو وائلیٹ کیا ہے، ان کو کرمنل پینلٹیز دینی ہے اور ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے تاکہ وہ معاشرے کے لیے پرامن شہری بن سکیں۔ تو یہ کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر 4 بڑے ایلیمنٹس ہیں۔ ایک تو سوشل کنٹرول ہے، کرمنل جسٹس سسٹم سوشل کنٹرول رکھتا ہے تاکہ کرائم کم ہو۔ دوسرا، ڈیٹر کرتا ہے لوگوں کو تاکہ اس کی وجہ سے کرائم کم ہو جائے۔ تیسرا، جو کرمنلز ہیں ان کو پینلٹیز امپوز کرتا ہے۔ اور چوتھا، جو کرمنلز ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کرتا ہے تاکہ آئندہ سے وہ معاشرے کے لیے پرامن شہری بن کے رہیں۔ کرمنل جسٹس سسٹم مینلی کنسسٹ آف فالوئنگ پارٹس۔ تو کرمنل جسٹس سسٹم کے کسی بھی ملک کے اندر 4 بڑے کمپوننٹس ہیں، جس میں پہلا کمپوننٹ از دی پولیس، جو فرسٹ رسپونڈر ہے، جو کرمنل جسٹس سسٹم کا پہلا پوڈیم ہے جہاں لوگوں نے انصاف۔ اس کے بعد دوسرا کمپوننٹ از دی کورٹ، اور جن کے ذمہ ہے کہ وہ ایڈجوڈیکیشن کریں گے یا ٹرائل کریں گے، اور جب ان کے پاس کیس چلا جائے گا کسی شخص کے بارے میں کہ اس نے لا کو وائلیٹ کیا ہے، تو دے ول ایڈجوڈیکیٹ اینڈ دے ول کیری آؤٹ دی ٹرائل ٹو فائنڈ آؤٹ دی گلٹ اور ادروائز آف دی ایکیوزڈ، اور اگر وہ گلٹی ہوا تو اس کو کنوکٹ کریں گے، اگر وہ گلٹی نہیں ہوا تھرو دی پروسیس آف انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل تو اس کو وہ دے ول ریلیز ہم۔ تو کورٹس کا کام ہے ایڈجوڈیکیشن اینڈ ٹرائل آف دا کیس۔ تھرڈ از دی پروسیکیوشن۔ پروسیکیوشن از دی ڈپارٹمنٹ which pleads the case in the court of law.
جو گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ پلیڈرز جو ہیں وہ کسی بھی شخص کے گلٹ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ پروسیکیوشن کا ڈپارٹمنٹ ہے. پروسیکیوشن از این انٹیگرل پارٹ آف دا کرمنل جسٹس سسٹم. اینڈ دین از دی پریزنس، اور پریزن کا کام ہے کہ وہ کریکشن کریں، کسی کی بھی ریہیبلیٹیشن کریں، کسی بھی شہری کی جس نے لا کو وائلیٹ کیا ہے. اور اس کے لیے ان کے پاس جو دو ٹولز ہیں وہ ہیں پروبیشن اینڈ پیرول. تو اس میں یہ پروبیشن اینڈ پیرول probation and payroll give a very wide probation اور پیرول جو ہے یہ دو ٹولز ہیں جس سے کرمنلز کی اصلاح کرنے کا یا ریہیبلیٹیشن کرنے کا اپرچونٹی سوسائٹی کے پاس ہوتی ہے، سو دیٹ ہی کین بیکم اے یوزفل سٹیزن آف دا سوسائٹی. تو یہ آپ کے پاس چار بڑے کمپوننٹس ہیں جس میں پولیس، کورٹس، پروسیکیوشن اور پریزنس، اور اس کے بعد بعض جگہوں پہ یہ دو ڈپارٹمنٹ علیحدہ سی ڈپارٹمنٹ بھی ہیں جس کو پروبیشن اور پیرول کہا جاتا ہے. تو یہ اس طرح کر کے یہ 6 کمپوننٹ بن جاتے ہیں کرمنل جسٹس سسٹم کے. ریپیٹ کرتا ہوں، پولیس اینڈ دی کورٹس اینڈ دی پروسیکیوشن اینڈ دی پریزن اینڈ پروبیشن اینڈ پیرول. تو یہ کمپوننٹ ہیں کرمنل جسٹس سسٹم کے. جس ملک کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر یہ 6 کمپوننٹ آپس میں کوآرڈینیٹ کر کے کام کر رہے ہوں، وہاں پہ آپ کو پیس ملے گا، وہاں پہ ٹرینکولیٹی ملے گی، وہاں پہ کرائم کی شرح کم ملے گی. اور جہاں پہ ان کے اندر کوآرڈینیشن نہ ہو تو وہاں پہ کرائم جو ہے وہ اپ رائز کرتا رہے گا اور لوگوں کے لیے اور سوسائٹی کے لیے مشکلات پیدا کرتا رہے گا. تو کسی بھی کرمنل جسٹس سسٹم کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے یہ سارے کے سارے کمپوننٹ کوآرڈینیشن کے ساتھ کام کریں، اور ایک کمپوننٹ جو ہے وہ دوسرے کمپوننٹ کو اسٹرینتھن کرے. تو وہاں پہ کرائم جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرنا اور سوشل کنٹرول قائم کرنا اور ڈٹر کرنا کرائم کو ان سوسائٹیز کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو کرمنل جسٹس سسٹم پلیز اے ویری کروشل رول ان میٹیگیٹنگ دی کرائم اینڈ کنوکٹنگ دی ایکیوز. جو بھی لا بریکرز ہوں گے ان کو وہ لاتا ہے ٹو دی کورٹ اور ان کو کنوکٹ کر کے اور ان کو ریہیبلیٹیٹ کر کے دوبارہ اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ معاشرے کے اندر رہ سکیں. تو یہ دس از دی امپورٹینس آف دی criminal justice system. Now coming towards the criminal justice system of Pakistan. The criminal justice system of Pakistan has been inherited from the British. جب کالونیل رول تھا برٹش کا تو انہوں نے پاکستان میں اور سب کانٹیننٹ میں انہوں نے کرمنل جسٹس سسٹم دیا. The system aims to reduce crime. اس کا پرپز کیا ہے پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم کا، یا جو کالونیل لیگیسی ہے اس کی کرمنل جسٹس سسٹم کی، اس کا پرپز کیا تھا؟ ریڈیوس کرائم، برنگ اوفینڈرز ٹو جسٹس اینڈ ریز پبلک کانفیڈینس دیٹ دس سسٹم از فیئر. تو 3 بیسک کمپوننٹ اس کے اندر رکھے گئے جب انہوں نے کرمنل جسٹس سسٹم سب کانٹیننٹ میں برٹش نے بنایا. ایک تو اسے ریڈیوس کرائم، کہ کرائم کو کس طریقے سے ریڈیوس کرنا ہے. دوسرا اوفینڈرز کو کس طریقے سے جسٹس کے پاس لانا ہے. اور تیسرا کرمنل جسٹس سسٹم کا کانفیڈنس کیسے ریسٹور کرنا ہے لوگوں کے درمیان کہ یہ ایک فیئر سسٹم ہے. تو اس میں یہ 3 کمپوننٹس انہوں نے اس کے رکھے. اینڈ ول ڈیلیور جسٹس فار لا ابائڈنگ سٹیزن. تو یہ تھا کرمنل جسٹس سسٹم جو انگریزوں نے ہمیں دیا، جہاں پہ جب کالونیل دور تھا تو اس کے لیے انہوں نے جو کمپوننٹ رکھے اس پہ جو بیس تھا اس کا کرمنل جسٹس سسٹم کا. دی لیگل بیسس آف دا کرمنل جسٹس سسٹم آف پاکستان انکلوڈس. اب پاکستان بننے کے بعد ہم نے وہی کرمنل جسٹس سسٹم جو تھا وہ اڈاپٹ کیا، اور اس کے جو میجر کمپوننٹس تھے وہ تھے دیٹ اٹ ہیڈ کرمنل پروسیجر کوڈ 1898 میں انہوں نے بنایا، جس کو پاپولرلی ہم کہتے ہیں CRPC. تو دس از کرمنل پروسیجر کوڈ، جس کے اندر وہ تمام چیزیں اور پروسیجرز رکھے گئے ہیں کہ جب بھی پاکستان میں یا سب کانٹیننٹ میں کہ جب بھی کرائم کمٹ ہوگا تو اس کرائم کے اگینسٹ پروسیجر کیا اڈاپٹ کیا جائے گا. تو اس میں پولیس کیسے پرچہ درج کرے گی، کیسے ایکیوزڈ کو اریسٹ کرے گی، کیسے انویسٹیگیٹ کرے گی، کیسے چالان عدالت میں پیش کرے گی، عدالت اس کی ٹرائل کیسے کریں گے. یہ سارے پروسیجر جو ہیں یہ کرمنل پروسیجر کوڈ 1898 میں رکھے ہوئے ہیں. پاکستان بننے کے بعد
1947 में पाकिस्तान ने जब ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अडॉप्ट किया तो हमने ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 भी उसके साथ ही हमने अडॉप्ट किया। The second major system was the Pakistan Penal Code 1860. It is popularly known as the PPC, Pakistan Penal Code, और 1860 में बनाया। इसके अंदर वो तमाम क्राइम की को डिफाइन किया गया है और इसमें क्राइम की पनिशमेंट्स को डिस्क्राइब किया गया है। तो ये डॉक्यूमेंट जो है ये क्राइम की डेफिनेशन के लिए, उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए और उसकी कन्विक्शन और उसकी जो पनिशमेंट रखी हुई है उसको इसमें डिफाइन किया गया है। The legal basis lay out the foundations, procedures, and functions of all the components of the system, starting from reporting of the case to police, its trial by court, appeals, and correction at jails. तो ये प्रोसीजर सारे का सारा जो है इसमें वो तमाम चीजें डिस्पेल कर दी गई हैं जिसके अंदर ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के उन्होंने काम करना है तो उन्होंने कैसे करना है। तो इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम द रिपोर्टिंग ऑफ द केस, जब भी किसी शख्स के साथ वायलेशन होगी लॉ की तो उसने रिपोर्ट कैसे करना है, उसके बाद फिर इसका ट्रायल कैसे होना है, उस ट्रायल के अगेंस्ट एक्यूज ने अगर कोई अपील करनी है तो अपील कैसे होगी और उसके बाद जेल में उसकी करेक्शन क्या होगी। तो ये सारे के सारी चीजें जो हैं ये इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बड़ी क्लियरली डिस्पेल की गई हैं। एंड इट इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट और जो सिस्टम है बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। किसी भी स्टेज के अंदर इसके अंदर कोई ऐसी कंफ्यूजन नहीं है कि जहां पे किसी किस्म का कोई परेशानी का बायस बन सके। एवरीथिंग हैज बीन डिस्पेल्ड वेरी क्लियरली। अभी पिछली स्लाइड्स में हमने देखा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बहुत से कंपोनेंट हैं और इसका सबसे पहला कंपोनेंट जो है दैट इज पुलिस। तो इसमें हम देखेंगे कि पुलिस का रोल क्या है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में और ये हम पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में देखेंगे और इस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया 1947 में उसमें रोल क्या रहा है पुलिस का। तो सबसे पहले the police has been entrusted under the law to protect the life and property of citizen of the country। तो सबसे पहला रोल पुलिस का ये है कि पुलिस ने लोगों के जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ करनी है। इट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पुलिस टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी सिटीजन। तो ये काम पुलिस के जुम्मे है कि उन्होंने लोगों की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत करनी है ताकि उनके साथ कोई ज्यादती ना हो, किसी किस्म की उनके राइट्स की वायलेशन ना हो, उनकी किसी किस्म की लिबर्टीज कर्टेल ना हो और वो विदाउट एनी फियर अपनी जिंदगियां जो है वो गुजार सके। तो उसके लिए पुलिस के पास जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं या जो लॉ रजीम पुलिस के पास दी गई है जिसको बेस बना के उन्होंने अपने फंक्शंस और ये ड्यूटीज जो है वो परफॉर्म करनी है, वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो हम पहली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, पाकिस्तान पीनल कोड जो हम पहले स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं और उसके बाद जब यहाँ पे कॉलोनियल रूल था तो उन्होंने पुलिस एक्ट बनाया था 1861। ये डॉक्यूमेंट था जो पुलिस को ऑथोराइज कर रहा था कि उन्होंने लाइफ और प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन कैसे करनी है, उनके पास पावर्स क्या होंगी, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस क्या होगी, उनके सिस्टम्स क्या होंगे। तो उसमें उन्होंने पुलिस एक्ट 1861 का बनाया और यही पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया रखा। उसके बाद 2002 में जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी तो उन्होंने पुलिस एक्ट जो है उसकी जगह पे पुलिस ऑर्डर 2002 जो है वो राइज किया और इसके बाद पुलिस को एक नई लुक मिल गई पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत। तो पुलिस ने 2002 के अंदर जो उनको इख्तियारात दिए गए थे उसको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में पुलिसिंग सिस्टम शुरू की। उसके बाद ब्रिटिश दौर में ही उन्होंने पुलिस को पुलिस रूल्स 1934 जो थे वो बना के दिए। तो ये बेसिकली डॉक्यूमेंट्स थे, ये लीगल रिजीम थी जब पुलिस बनी ब्रिटिश में तो उन्होंने ब्रिटिश रूल में तो उन्होंने ये डॉक्यूमेंट बना के दिए और पाकिस्तान जब बना 1947 में तो हमने यही पुलिसिंग सिस्टम जो था वो अडॉप्ट कर लिया। एंड दिस सिस्टम प्रोवाइड्स नेसेसरी लीगल कवर टू पुलिस टू परफॉर्म दिस फंक्शन एंड ब्रिंग क्रिमिनल्स टू बुक। और ये फंक्शन जो थे मेजर फंक्शन ऑफ द पुलिस वाज टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सिटीजन। तो ये है पुलिस का रोल हमारे पाकिस्तान जब बना और हमने यही सिस्टम अडॉप्ट किया और यही लीगल रिजीम हमने रखी। अब जो 1861 का पुलिस एक्ट था
اس کے اندر جو سیلینٹ فیچرز ہیں وہ سمجھنے آپ کے لیے ضروری ہیں تاکہ آپ کو پولیس سسٹم اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلا انہوں نے یہ کام رکھا کہ پولیس کو ایک پروونشل سبجیکٹ رکھا، ایک صوبائی محکمہ رکھا، اور اس کے اوپر کنٹرول بھی سارا جو تھا وہ صوبے کا تھا، اور پروونشل گورنمنٹ کا کنٹرول رکھا انہوں نے، اور لا اینڈ آرڈر سچویشن جو تھی وہ انہوں نے پروونشل سبجیکٹ کے اندر رکھی، اور یہ صوبوں کو اختیار دے دیا کہ وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے، پیس اینڈ ٹرینکویلٹی کو قائم رکھنے کے لیے جس طرح کے لاز چاہتے ہیں وہ اپنے صوبوں کے لیے بنا سکیں۔ تو صوبوں نے اپنے اپنے لاز اس میں بنا لیے، اور اس کے اندر جو سب سے پہلا ایکٹ تھا وہ 1861 کا انہوں نے نافذ کیا، اور اس کے اندر یہ پروونشل کنٹرول جو تھا وہ پولیس کے اوپر انہوں نے دے دیا۔ اس کے بعد سپرنٹینڈنس واز دی پروونشل ایگزیکٹو، پولیس کی سپرنٹینڈنس، پولیس کی سپرویژن، پولیس کی نگرانی اور اوور سائٹ پولیس کے اوپر جو رکھی وہ انہوں نے پروونشل ایگزیکٹو کی رکھ دی، یعنی اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ تھے ان کو یہ تمام اختیار دے دیا کہ وہ پولیس کی سپرنٹینڈنس کر سکے، پولیس کی سپرویژن کر سکے، پولیس کی مانیٹرنگ کر سکے، پولیس کو اوور سائٹ دے سکے، پولیس کو پالیسی بنا کے دے سکے۔ یہ سارا کام انہوں نے پروونشل ایگزیکٹوز کے ساتھ رکھا، اور اس میں پولیس کے اوپر کنٹرول جو تھا وہ دیٹ واز ایکسرسائزڈ بائی دا پروونشل ایگزیکٹو تھرو بیوروکریسی، اور اس کے اندر سیکرٹری ہوم جو تھا دیٹ واز دی اوور آل انچارج آف دی لا اینڈ آرڈر سچویشن آف دا پروونس، اور پولیس جو تھی اس کے تحت ایک ماتحت محکمہ تھی، ایک اٹیچ ڈپارٹمنٹ تھی، اور وہ بیوروکریٹک کنٹرول کے ذریعے اس وقت کے چیف منسٹر جتنے بھی تھے وہ پولیس فورس کو سپروائز کرتے تھے، کنٹرول کرتے تھے، اس کو اوور سائٹ دیتے تھے، اور اس کو پالیسیز بنا کے دیتے تھے فار امپلیمنٹیشن۔ تو یہ سسٹم انہوں نے رکھا کہ اوور آل سپرنٹینڈنس واز ود دا پروونشل گورنمنٹ اینڈ اٹ واز کنٹرولڈ تھرو ہوم سیکرٹری، اینڈ پولیس واز اے سبارڈینیٹ ڈپارٹمنٹ آف دی ہوم ڈپارٹمنٹ، اور اس کے ذریعے لا اینڈ آرڈر سچویشن پورے صوبے میں اندر اور کرائم سچویشن جو تھی وہ سیکرٹری ہوم کے ذریعے کنٹرول کی جاتی تھی۔ ایٹ ڈسٹرکٹ لیول پولیس واز سبارڈینیٹ ٹو دا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ فار مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر، ضلع کی سطح پہ پولیس جو تھی وہ ڈی سی کے ماتحت ہوتی تھی فار مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر، اور ڈی سی کے پاس جو تھی وہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹس کی بھی پاور ہوتی تھی جس کے ذریعے وہ لا اینڈ آرڈر اور امن اور قائم رکھ سکتا تھا، اور پولیس کو یوز کر سکتا تھا فار مینٹیننس آف پیس اینڈ ٹرینکویلٹی اینڈ مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر۔ تو یہ پولیس جو تھی وہ صوبائی سطح پہ چیف سیکرٹری کے اور ہوم سیکرٹری کے نیچے تھی، اور ضلعی سطح کے اوپر یہ ڈی سی کے نیچے تھی، اور ڈی سی کے پاس ڈسٹرکٹ مجسٹریٹس کی پاورز بھی تھی، اور پولیس لا اینڈ آرڈر کی مینٹیننس کے لیے وہ ڈی ایم کے سبارڈینیٹ ہوتی تھی۔ پولیس ہیڈ لمیٹڈ فنکشنز پریونشن اینڈ ڈیٹیکشن آف کرائم، پولیس چونکہ 1861 کا جو دور تھا اس میں موبلٹی زیادہ نہیں تھی اور اس میں پاپولیشن بھی زیادہ نہیں تھی، تو اربن ایریاز بہت کم ہوتے تھے، رورل ایریاز زیادہ ہوتے تھے، تو اس میں پولیس کے پاس جو فنکشنز تھے وہ بہت لمیٹڈ تھے، اور اس میں جو مین فنکشن تھا ان کا دیٹ واز پریونشن اینڈ ڈیٹیکشن آف کرائم اینڈ مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر، کہ لوگ جلسے جلوس نہ کریں، ہنگامے نہ ہوں، رائٹس نہ ہوں، اور اس میں کرائم نہ ہو، اور کرائم کو پریونٹ کیا جائے اور اس کو ڈیٹیکٹ کیا جائے۔ اس میں پریونشن اینڈ ڈیٹیکشن جو ہے وہ پریونشن واچ اینڈ وارڈ تھی، اور ڈیٹیکشن تھی وہ انویسٹیگیشن تھی۔ تو اس طریقے سے پولیس جو تھی وہ سیلینٹ فیچرز 1861 کے تحت جو ہے وہ اپنا یہ فنکشن پرفارم کرتی تھی۔ 1861 کے ایکٹ کو بہت سی اس کے بارے میں لوگوں کے اعتراضات تھے کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ ڈاکومنٹ ہے اور پاکستان کی ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی نیڈز کو پوری نہیں کر رہا، اور وہ جو 100 سال پہلے والا ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اس میں وہ کریکٹرسٹکس نہیں ہے پولیس ایکٹ 1861 میں کہ یہ ماڈرن چیلنجز کو فیس کر سکے۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سے کمیشنز بنائے گئے کہ پولیس کو ریفارمز کیسے کرنا ہے، لیکن کسی بھی کمیشن کی ریکمنڈیشنز پہ اس طریقے سے عمل نہیں ہو سکا۔ تو سبسیکوئنٹلی پھر 2002 میں پرویز مشرف صاحب کی جب حکومت آئی تو انہوں نے اس ڈاکومنٹ کو چینج کیا، اور اس کی جگہ پولیس آرڈر 2002 انہوں نے جو ہے وہ نافذ کیا۔ تو اس کے اندر تھوڑا سا پروگریسیوزم تھا پولیس آرڈر 2002 کے اندر۔ اس میں آئی جی واز دی ایکس آفیشیو سیکرٹری، آئی جی کی انہوں نے پاورز کو بڑھا دی،
اور پہلے جو تھا وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے تحت گورنمنٹ جو ہے اس کو ڈیل کرتی تھی، تو اس کے بعد پھر آئی جی کو ایکس آفیشو سیکرٹری بنا دیا، اور اس کے بعد اس کو فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو پاور جو اس کو دے دی گئی، ٹرانسفر پوسٹنگ کا اختیار اس کے پاس چلا گیا، فائنینشیل پاورز سیکرٹری کے لیول کی اس کے پاس چلی گئی، اور اس کا پروٹیکشن آف ٹینیور کر دیا گیا پولیس آفیسرز کا انکلوڈنگ دی آئی جی۔ تو اس طرح آئی جی کو تبدیل کرنا یا پولیس آفیسر کو تبدیل کرنا، وہ ایک کنڈیشن لگا دی گئی اس کے اندر کہ ٹینیور مکمل ہونے سے پہلے کوئی پولیس آفیسر جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح تھوڑی سی اس کو ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل پاورز جو تھیں وہ آئی جی کو مل گئی۔ پولیس آرگنائزڈ آن فنکشنل بیسس، پولیس کو فنکشنل بیسس پہ آرگنائز کیا، سیپریشن ہو گئی واچ اینڈ وارڈ کی انویسٹیگیشن کے ساتھ، واچ اینڈ وارڈ کا عملہ علیحدہ ہو گیا، انویسٹیگیشن والا عملہ علیحدہ ہو گیا، تو اس سے انویسٹیگیشن ایز اے ونگ جو ہے وہ پولیس فورس کے اندر اسٹیبلش ہو گیا، تفتیشی افسران کا ایک علیحدہ کیڈر بن گیا، اور ایک علیحدہ ان کو ٹاسک اور رسپانسبلٹی دے دی گئی، اور واچ اینڈ وارڈ کو علیحدہ کر دیا گیا۔ اسی طرح باقی پولیس کے جتنے بھی فنکشنز ہیں اور ان کو انہوں نے اور طریقوں کے ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ فنکشنل بیسس پہ پولیس کی ڈویژن کر دی۔ اس کے بعد لوگوں کو پولیس کی اٹروسٹیز سے بچانے کے لیے انہوں نے پولیس کمپلینٹ اتھارٹیز اسٹیبلش کی، تاکہ پولیس کے خلاف جو بھی کمپلینٹس ہوں تو وہ پولیس کمپلینٹ اتھارٹی کے پاس چلی جائیں۔ اسی طرح انہوں نے سیفٹی کمیشنز بنا دیے اور پولیس مینجمنٹ بورڈ بنا دیے۔ پولیس مینجمنٹ بورڈ کا کام یہ تھا کہ وہ پولیس افسروں کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے بارے میں پرپوزلز تیار کر کے دیتے تھے، اور پولیس کے جتنے بھی معاملات ہوتے تھے اس کے اندر یہ مینجمنٹ بورڈ ڈیسیژن کرتا تھا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے پولیس کو ماڈرن لائنز کے اوپر اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی۔ اس کے اندر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا رول ختم کر دیا انہوں نے، جو پولیس ایکٹ 1861 کے اندر تھا، اور اس کی جگہ ضلع ناظم کو رول دے دیا گیا کہ ضلع ناظم واز میڈ ان چارج آف دی لا اینڈ آرڈر سچویشن ان دا ڈسٹرکٹ، اور وہ کمپلینٹ اتھارٹی کو بھی لک آفٹر کرتا تھا، اور لا اینڈ آرڈر سچویشن کو بھی لک آفٹر کرتا تھا، اور فار دی پرپز آف مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر سچویشن ان دا ڈسٹرکٹ، پولیس واز انڈر دی کنٹرول آف ڈسٹرکٹ ناظم۔ وہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا رول ختم ہو گیا، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے پاورز بھی ختم ہو گئی، جوڈیشری کی جو پاور تھی اس کے پاس، اور اس کا لا اینڈ آرڈر میں کنٹرول بھی ختم ہو گیا۔ اس کا ڈیزگنیشن ڈی سی سے چینج کر کے انہوں نے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر رکھ دیا، اور اس سے وہ پولیس کے تمام اختیارات انہوں نے واپس لے لیے، اور یہ اختیارات جو لا اینڈ آرڈر کی سطح تک کے تھے، مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر تھا، وہ انہوں نے ناظم کو دے دیا۔ تو اس طریقے سے یہ پولیس آرڈر 2002 انہوں نے نافذ کر دیا، اور یہ پورے ملک کے اندر نافذ ہو گیا، اور پولیس نے پھر 2002 کے پولیس آرڈر کے تحت اپنی ذمہ داریاں نبھانی شروع کر دی۔ تو اب بھی پاکستان کے دو صوبوں میں، پنجاب میں اور کے پی کے میں، پولیس آرڈر 2002 نافذ ہے، جبکہ سندھ جو ہے وہ مشرف دور کے بعد ریورٹ بیک کر گیا ٹو پولیس ایکٹ 1861، اور بلوچستان بھی ریورٹ بیک کر گیا ٹو پولیس آرڈر 1861۔ تو اس وقت پاکستان میں کوئی یونیفارم پولیسنگ سسٹم نہیں ہے، دو صوبے جو ہیں وہ کے پی کے اور پنجاب، یہ پولیس آرڈر 2002 کے تحت کام کر رہے ہیں پولیس میں، اور سندھ اور بلوچستان میں پولیس ایکٹ 1861 کے تحت جو ہے وہ اس وقت پولیسنگ ہو رہی ہے۔ اب پولیس کا ایگزیکٹ رول کیا ہے ان کرمنل جسٹس سسٹم؟ پولیس از دی فرسٹ اینڈ فور موسٹ کمپوننٹ آف دا کرمنل جسٹس سسٹم۔ یہ پہلا کمپوننٹ ہے، جب بھی کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی یا کسی کے خلاف کوئی کرائم ہوگا تو فرسٹ پوڈیم کے طور پر وہ پولیس کے پاس جا کے اپنی کمپلینٹ درج کرتا ہے۔ تو پولیس از دی فرسٹ اینڈ دی فور موسٹ کمپوننٹ۔ سب سے پہلے کسی نے جب بھی کسی کی وائلیشن ہوتی ہے ہیومن رائٹس کی، یا کسی کے ساتھ کرائم کمٹ ہوتا ہے، تو اس نے سب سے پہلے پولیس کے ساتھ رابطہ کرنا ہے۔ Persons aggrieved of high-handedness approach the police for legal protection and redressal of grievances۔ تو جب بھی ہائی ہینڈیڈنس کسی کے ساتھ ہونی ہے، اس نے پولیس کے پاس جانا ہے۔ This form the basis of criminal action۔ اب پولیس جب اس کی کمپلینٹ لے لیتی ہے تو یہ آغاز ہو جاتا ہے کرمنل جسٹس سسٹم کا۔ کرمنل جسٹس سسٹم کا آغاز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کمپلینٹ لانچ ہو۔ اگر کسی کی کمپلینٹ لانچ نہیں ہوتی تو وہ کرمنل جسٹس سسٹم شروع ہی نہیں ہوتا اس کے لیے۔ تو اس کا آغاز اسی سے ہوتا ہے، اس کی انیشیشن اس کی جو ہے وہ اس وقت ہوگی جب اس کی کمپلینٹ لانچ ہو جائے گی، اور یہی کمپلینٹ بیس بنتی ہے اس کو کرمنل جسٹس سسٹم کو اور اس کو انصاف دلانے کے لیے، اور یہ فاؤنڈیشن ہے کرمنل جسٹس سسٹم کی۔
जिसको हम उर्फ आम में कहते हैं पर्चा दर्ज हो जाना। अगर किसी की एफआईआर दर्ज नहीं होती तो उसके लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कोई किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दे सकता। तो रिलीफ लेने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि पुलिस के पास उस हाई हैंडेडनेस की कंप्लेंट लॉन्च हो जाए और उसका एफआईआर दर्ज हो जाए या उसका पर्चा दर्ज हो जाए। जिसका पर्चा दर्ज हो जाएगा या एफआईआर दर्ज हो जाएगी या जिसको हम कहते हैं केस दर्ज हो जाएगा, उसको इंसाफ मिल सकता है। और जिसका केस ही दर्ज ना हो वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की प्रोसीडिंग का आगाज ही नहीं होता। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप ये है कि जब भी किसी के साथ क्राइम हो तो उसकी केस की एफआईआर दर्ज हो जाए और उसका पर्चा दर्ज हो जाए। तो फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में? रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। Criminal justice begins with the first information report. FIR is first information report. तो उसका आगाज ही उस वक्त होगा जब ये FIR दर्ज हो जाएगी और ये सेक्शन 154 CRPC में उसका प्रोसीजर दर्ज किया हुआ है कि उसकी FIR कैसे दर्ज होनी है, उसका तरीका कैसे दर्ज होना है। और रूल्स ये बताते हैं कि जब भी कोई शख्स थाने पे जाएगा और वो बताए कि उसके साथ ऑफेंस हुआ है और एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के तमाम इंग्रेडिएंट्स पूरे हों तो पुलिस फौरन उसका केस दर्ज कर लेगी। पुलिस कभी भी किसी शख्स को उसका केस दर्ज करने से रिफ्यूज नहीं कर सकती। ये पुलिस का काम है, ये ऑब्लिगेटरी है पुलिस के ऊपर कि जब भी कोई शख्स सेक्शन 154 के तहत जब भी कोई शख्स पुलिस के पास जाए और उसको अपना नरेट करे स्टोरी और उससे एक कॉग्निजेबल ऑफेंस वर्कआउट होता हो, उससे कॉग्निजेबल ऑफेंस अपेरेंटली मेक आउट होता हो, तो पुलिस इज बाउंड टू रजिस्टर द केस। ये लीगल राइट है हर शख्स का कि जिसके साथ भी ज्यादती हुई है, क्राइम हुआ है, उसकी एफआईआर दर्ज हो। तो 154 में पुलिस इज बाउंड टू रजिस्टर द केस। एंड द सेकंड स्टेज इज एप्रीहेंशन और अरेस्ट। फिर पुलिस जब केस दर्ज कर लेगी तो उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, इन्वेस्टिगेशन करके जो भी गिल्टी होगा उसको गिरफ्तार करेगी। द लॉ रिक्वायर्स एनी पर्सन टेकन इनटू कस्टडी टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ कोर्ट विद इन 24 आवर्स। और जब भी पुलिस किसी शख्स को गिरफ्तार करेगी तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस पाबंद है कि उसको अदालत के अंदर पेश करे, किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। पुलिस किसी भी शख्स को किसी भी कंडीशन के अंदर 24 घंटे से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकती। गिरफ्तारी के फौरन बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उसको किसी न किसी अदालत में पेश करके और उसको बताना है, अदालत को इन्फॉर्म करना है कि इसके अरेस्ट करने की कॉजेज क्या है। By law, the accused cannot be in police custody for more than 14 days. जब वो अदालत में पेश कर देंगे मुलजिम को तो फिर अदालत उसका रिमांड देगी, पुलिस के हवाले करेगी, आप तफ्तीश मुकम्मल करें अपनी। और ये तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए अदालत पुलिस को 14 दिन का टाइम देगी। किसी भी सूरत में 14 दिन से ज्यादा किसी अक्यूज्ड को एक केस में पुलिस के हवाले नहीं किया जा सकता। तो 24 घंटे में पुलिस ने अरेस्ट करने के बाद अदालत में पेश करना है और अदालत ज्यादा से ज्यादा 14 दिन के लिए ऑथोराइज कर सकती है किसी भी अक्यूज्ड को पुलिस को हैंड ओवर करने में, ताकि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर ले। इन्वेस्टिगेशन इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म बाय पुलिस। तो उसके बाद जब उसका रिमांड मिल जाएगा, गिरफ्तार कर लेंगे, तो उसके बाद पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करेगी। तो अगला पुलिस का काम जो है दैट इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस। आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर द मैटर इज असाइंड टू अ पुलिस ऑफिसर फॉर इन्वेस्टिगेशन। जैसे ही एफआईआर दर्ज होगी तो उस केस की तफ्तीश एक तफ्तीशी अफसर को, एक पुलिस ऑफिसर को फॉर इन्वेस्टिगेशन दे दी जाएगी और इसको हम कहेंगे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। जिस ऑफिसर को वो केस असाइन होगा उसको हम कहते हैं ही इज द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने अब अपने फराइज अदा करने हैं टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट द अक्यूज और उसके बाद उसका चालान मुरतब करना है और उसमें अदालत में पेश करना है। Investigation is carried out under the procedure given in CRPC as well as the guideline given in Chapter 25 of the Police Rules 1934. तो एक तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर जो हदायत दी गई हैं, जो तरीकाकार मुतय्यन किया हुआ है इन्वेस्टिगेशन का, वो उसके तहत इन्वेस्टिगेशन करेगा। दूसरा, इसी तरीकाकार की वजाहत पुलिस रूल्स के चैप्टर 25 में की गई है। तो उनमें जो हदायत दी गई हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, जो प्रोसीजर्स दिए गए हैं,
اس کے تحت پولیس انویسٹیگیشن مکمل کرے گی. Investigation is the process of collection of evidence to establish the commission of any offense and role played by individuals in commission of those offenses. تو انویسٹیگیشن کیا ہے؟ یہ انویسٹیگیشن ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے ہم یہ طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اوفینس کس نے کیا ہے اور اوفینس کرنے میں کن کن لوگوں نے کیا کیا رول پلے کیا ہے. بیسیکلی انویسٹیگیشن از دی کلیکشن آف ایویڈینس ٹو پروو دی گلٹ اور ادروائز آف اے پرسن. تو اس میں یا تو ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اس میں کتنا گلٹ کیا ہے، یا یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ انوسینٹ ہے، اس نے کوئی گلٹ نہیں کیا، یا ہم نے یہ رول اسپیسیفائی کرنا ہے انویسٹیگیشن میں کہ کس کس شخص نے کرائم کرنے میں کیا کیا رول پلے کیا ہے. تو یہ سارا کام جو ہے اس سلسلے میں جو بھی ایویڈنس ہم نے کلیکٹ کرنی ہے اس کو ہم انویسٹیگیشن کہتے ہیں. Once investigation is collected and grounds of involvement or innocence of the accused is established, the investigating officer prepares challan for submission to the court. جب یہ بات طے ہو جائے کہ یہ جرم کس نے کیا ہے، اس میں کون ملوث ہے، یا اس میں کس کس کا کیا کیا رول ہے، جب یہ طے ہو جائے اور اس میں کسی شخص کا اگر انوسینٹ ہے تو وہ بھی طے ہو جائے کہ یہ شخص انوسینٹ ہے، اور جو گلٹی ہے وہ بھی ان کے خلاف بھی ایویڈنس آ جائے کہ ان کے خلاف یہ ایویڈنس ہے جس سے ان کا کسی کرائم کو کمٹ کرنے کا ہمیں ثبوت ملتا ہے، تو پولیس آفیسر پھر اس کا چالان جو ہے وہ سبمٹ کرے گا ٹو دی کورٹ آف لا. اس کو ہم کہتے ہیں سیکشن 173 آف دا CRPC کے تحت وہ ایک رپورٹ مرتب کرتا ہے، اور یہ رپورٹ وہ عدالت میں جمع کرا دیتا ہے کہ میں نے جو تفتیش کی ہے اس میں یہ لوگ جو ہیں وہ گلٹی پائے گئے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں وہ انوسینٹ پائے گئے ہیں، یا ان لوگوں کا یہ رول ہے اس کرائم کو کمٹ کرنے کے. تو وہ یہ ساری رپورٹ along with دی ایویڈنس جو اس نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں ان ایکیوز کے خلاف، یہ ایک رپورٹ انڈر سیکشن 173 عدالت میں جمع کرائے گا، اور عرف عام میں اس رپورٹ کو ہم چالان کہتے ہیں. تو جب یہ چالان عدالت میں چلا جائے گا تو پھر آگے اس کا ٹرائل شروع ہو جائے گا ایکیوزڈ کا. اب یہ پولیس کا جو بھی رول ہے پولیس پرفارم کرتی ہے، اس میں بہت سے فنگر ریزنگ ہوتی ہے، بہت سی کرٹیسزم ہوتی ہے، بہت سے اعتراضات لوگ اٹھاتے ہیں پولیس کے بارے میں، بہت سے الزامات لگاتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں اس میں کہ وہ کیا چیزیں ہیں اور پولیس کے بارے میں لوگ کیا کیا اعتراضات اٹھاتے ہیں. تو سب سے پہلے پولیس کے اوپر اعتراض لگتا ہے کہ نان رجسٹریشن آف دی کیس، کہ پولیس پرچہ درج نہیں کرتی. اور یہ واقعی الزامات بالکل پولیس کے اوپر ٹھیک ہیں. پولیس جو ہے بہت ریلیکٹنٹ ہے پرچہ درج کرنے میں، اور ریلیکٹنسی کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ ان پہ برڈن ہے اس وقت پرچوں کا، FIRs کا، کرائم کا. تو وہ اتنے کیس انویسٹیگیٹ ہی نہیں کر سکتے، اور وہ پھر اس کو برک کرتے ہیں. برکنگ آف کرائم مینس کہ ٹو اوائڈ رجسٹریشن آف دی کرائم، پرچہ درج کرنے سے انکار کر دیں. تو یہ ایک بہت پولیس کے اوپر سب سے بڑا الزام یہی لگتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ جرم ہو جاتا ہے لیکن پولیس اس کا پرچہ نہیں کاٹتی. اینڈ میٹیگیٹنگ دی انٹینسٹی آف دی کرائم، بعض یہ الزام لگتے ہیں کہ پولیس جو جرم کی شدت ہے اس کو کم کر دیتی ہے. اگر ڈکیٹی ہوئی ہے تو اس کو چوری بنا دیتے ہیں، اگر کوئی اور بڑا کرائم ہوا ہے تو اس کو میٹیگیٹ کر کے بہت چھوٹا سا بنا دیتے ہیں، انٹینسٹی اس کی کم کر دیتے ہیں تاکہ اس عوام کے اندر خوف و ہراس پیدا نہ ہو، یا اس سے پولیس کی کارکردگی کے اوپر کوئی بڑا حرف نہ آئے. تو یہ رانگ اپلیکیشن آف لا سے اس کرائم کی انٹینسٹی کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ پولیس کے اوپر بہت بڑا ایک الزام لگتا ہے، اور یہ جینوئنلی پولیس والے اس طرح کی حرکت کرتے ہیں کہ وہ کرائم کی انٹینسٹی کو کم کر دیتے ہیں تاکہ ان کی باز پرس کم ہو. فالٹی انویسٹیگیشن، پولیس کے اوپر الزام لگتا ہے کہ وہ تفتیش ٹھیک نہیں کرتے. یوز آف تھرڈ ڈگری فار obtaining کنفیشن، کہ وہ کنفیشن حاصل کرنے کے لیے ملزموں کے اوپر تشدد کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں. ان میں لیک آف پروفیشنلزم ہے، وہ پروفیشنل طریقے سے انویسٹیگیشن نہیں کرتے. پولیس اورس ٹو فورینسک انویسٹیگیشنز، کہ وہ فورینسک انویسٹیگیشن کا استعمال کرنا نہیں آتا پولیس آفیسر کو، اور وہ اس کو استعمال کم کرتے ہیں. اور ٹیکنیکل گیجٹس یوز کر کے جو ایویڈنس حاصل کرنی ہے پولیس اس کے اندر ماہر نہیں ہے، اور بہت سے ایویڈنس اس لیے ضائع ہو جاتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے ٹو کلیکٹ دوز ایویڈنسز تھرو دی فورینسک سائنس. تو یہ بھی الزامات پولیس کے اوپر لگتے ہیں. پھر ڈیلے ان سبمیشن آف دی چالان ٹو دا کورٹ آف لا،
کہ وہ کہتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ بہت دیر کر دیتی ہے چالان عدالت میں جمع کرنے میں، تفتیش جو ہے وہ کئی کئی مہینوں تک بلکہ کئی سالوں تک لٹکتی رہتی ہے، اور مثل جو ہے وہ فٹ بال بنی رہتی ہے بٹوین ون آفس اینڈ دی ادر آفس، اور کبھی تفتیش کسی کے پاس ہے کبھی کسی کے پاس ہے، تو بہت دیر کر دیتے ہیں یہ، اور عدالتوں میں چالان وقت پہ سبمٹ نہیں ہوتے، اور جو 14 دن کا مینڈیٹری پیریڈ ہے ریمانڈ کا، اور اس کے پاس 3 دن کا جو پروویژنل پیریڈ دیا گیا ہے چالان مکمل کرنے کا، تو پولیس نے ہر کیس میں 17 دن کے اندر چالان جو ہے وہ عدالت میں پیش کرنا ہے، لیکن پولیس تفتیش 17 دن میں مکمل ہی نہیں کرتی، اس وجہ سے چالان جو ہے وہ کئی کئی مہینے تک عدالتوں میں جمع نہیں ہوتے، تو اس سے انصاف کرنے میں ڈیلے ہوتا ہے، تو دیٹ از ڈیلے ان سبمیشن آف چالان، ایک اور بڑا پولیس کے اوپر اعتراض ہے۔ انلیگل کنفائنمنٹ، ہائی ہینڈڈنیس، بروٹیلٹیز، مس بیہیویئر، تو یہ پولیس ساری چیزیں جو ہیں وہ ہائی ہینڈڈنیس کی پولیس کے اوپر الزام لگتے ہیں کہ یہ لوگوں کو انلیگل کنفائن کرتے ہیں، ملزم پکڑ لیا، لاک اپ میں بند کر دیا، نہ اس کی گرفتاری ڈالی، نہ اس کو عدالت میں پیش کیا، نہ اس کا ریمانڈ لیا، کئی کئی دن تک اس کو ایسے ہی انلیگل کنفائنمنٹ پہ رکھتے ہیں۔ پھر ہائی ہینڈڈنیس، یوز آف تھرڈ ڈگری، اس کو مار پیٹ کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، ان ہیومن بیہیویئر ہے اس کو کرتے ہیں، بروٹیلٹیز اور مس بیہیویئرس، یہ ساری چیزیں ہیں جو تفتیش کے دوران پولیس والوں پہ الزامات لگاتے ہیں۔ تو بہت سے کیسز میں وہ مار پیٹ کر کے کنفیشن حاصل کرتے ہیں، اور ایکیوز جو ہے وہ بے شک انہوں نے گلٹ کیا ہو یا نہ کیا ہو، وہ اس مار پیٹ کے خوف سے بعض دفعہ کنفیشن کر لیتے ہیں، اور جب عدالت میں جاتے ہیں تو وہ اس کنفیشن سے ریزائل کر لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ انلیگل کنفائنمنٹ، ہائی ہینڈڈنیس، بروٹیلٹی اور مس بیہیویئر ان کی تفتیش کے اوپر براہ راست جو ہے وہ نیگیٹو امپیکٹ ڈالتا ہے۔ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ان انویسٹیگیشن، سب سے زیادہ پولیس کے اوپر پولیٹیکل انٹرفیئرنس کا بہت ایلیگیشن لگتا ہے کہ پولیس کے اندر پولیٹیکل انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہے، اور وہ ان کا کام جو ہے اس کو پولیٹیکل انٹرفیئرنس کے ذریعے وہ بہت زیادہ ان کو ڈی ٹریک کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی کافی حد تک ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ یہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ کیسز کی اور ہینیس کیسز کی جو انویسٹیگیشن ہے اس میں پولیس کے اوپر بہت زیادہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس اور بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے پولیس کے اوپر۔ اینڈ دین از دی کرپشن، بہت بڑا ایلیمنٹ ہے پولیس کے اندر، یہ انویسٹیگیشن کے اندر کرپشن جو ہے اس کے ذریعے ڈی ٹریک کر دیا جاتا ہے انویسٹیگیشن کو، فیورز دی جاتی ہیں لوگوں کو، ایکیوزڈ کو موسٹلی فیورز دی جاتی ہیں، تو کرپشن ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے انویسٹیگیشنز کے اندر۔ پولیٹیکل پروٹیکشن ٹو دا کرمنلز، یہ پولیس ہیلپ لیس ہوتی ہے بعض جگہوں پہ کہ کچھ کرمنلز ہیں جو پولیٹیکلی پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں، تو ان کو ہاتھ ڈالنا، ان کو گرفتار کرنا اور ان کے خلاف پرچے درج کرنا، یہ پولیس جو ہے وہ بعض دفعہ ریلیکٹنٹ ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس ایکیوز کے یا اس گینگ کے پولیٹیکل کنیکشنز ہیں، تو وہ پھر پولیس ہینڈی کیپ ہوتی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے الزامات ہیں جو پولیس کے اوپر لگتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے کرمنل جسٹس سسٹم میں پولیس نے جو ایفیکٹو رول پلے کرنا ہوتا ہے، پولیس وہ ایفیکٹو رول پلے نہیں کر سکتی، یہ اس کے پولیس کی زیادہ جو ہے وہ کرٹیسزم پولیس کے اوپر کی جاتی ہے۔ اس کرٹیسزم سے ہٹ کے اب پولیس کی کچھ لیمیٹیشنز بھی ہیں، پولیس کی کوئی ہینڈی کیپس بھی ہیں، پولیس بعض جگہوں پہ جینوئنلی اگر پرفارم کرنا بھی چاہے تو وہ کچھ ہرڈلز ہیں ان کے رستے میں جس کی وجہ سے وہ پرفارم نہیں کر سکتی، اور ان ہرڈلز میں سب سے بڑا تو یہ ہے کہ پولیس از ان ایڈیکویٹلی ایکوپڈ، پولیس کے پاس وہ ریسورسز ہی نہیں ہیں جن کو یوز کر کے وہ اپنے فنکشنز پرفارم کر سکیں، سم ٹائمز ایون لیکنگ پراپر پریمیسز، ان کے پاس بعض دفعہ تو اپنے پریمیسز ہی نہیں ہیں۔ آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا پولیس کے بعض تھانے جو ہیں وہ ایسے ہیں جو انگریزوں کے دور کے بنے ہوئے ہیں، اور ان میں نہ وہ فیسلٹیز ہیں، نہ وہ ان کی بلڈنگز ٹھیک ہیں، نہ ان کا انوائرمنٹ ٹھیک ہے، اور بعض تھانے پولیس کے ایسے ہیں جو انہوں نے کرائے کی بلڈنگز کے اندر لے کے بنائے ہوئے ہیں، بعض تھانے ہیں جو امپرووائزڈ ہیں، تو ان کے پاس وہ پراپر لاجنگ فیسلٹیز ہی نہیں ہیں، دے لیک ان ٹرانسپورٹ، گاڑیاں نہیں ہیں، تفتیش کے لیے گاڑی چاہیے تو وہ ملزم کو کہتے ہیں کہ اپنی گاڑی لے کے آؤ، اور ان کو اس طرح کے ریسورسز ہی نہیں ہیں، اگر کہیں ریڈ کرنے جانا ہے، کسی بیرون اضلاع اگر ریڈ کرنے کے لیے جانا ہے تو ان کے پاس دے ڈونٹ ہیو وہیکلس، اس کے پاس آرمز اور ایمونیشن ان کے پاس بہت پرانا ہے، جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس ہے نہیں، اگر کچے کا آپریشن کرنا پڑ جائے تو یہ ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے ہی نہیں جس طریقے سے انہوں نے فارسٹ میں آپریشن کرنا ہے یا ریورائن ایریاز میں جو انہوں نے آپریشنز کرنے ہیں، تو پولیس وہ ایکوپ نہیں کیا ہوا اس طریقے سے۔
اگر ایکیوزڈ کے پاس راکٹ لانچرز ہیں اور وہ راکٹ فائر کر سکتے ہیں تو پولیس تو آپ ایک کانسٹیبل کو خالی آپ ویپن دے کے پسٹل دے کے تو نہیں بھیج سکتے اس کے خلاف فائٹ کرنے کے لیے. تو پولیس کو بھی اسی طریقے سے آپ کرنا پڑتا ہے جس طریقے سے ان کو چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. اینڈ دین دی لاجسٹکس ان کے پاس نہیں ہے. تو اگر لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے اور انہوں نے موب ڈسپرسل کرنا ہے یا کوئی اس طرح کی چیزیں کرنی ہے تو یہ ساری چیزیں جب تک ہم پولیس کو اکوپ نہیں کریں گے تو اس وقت تک پولیس اپنے فنکشنز پرفارم کرنے کے قابل نہیں ہوگی. تو پہلا پوائنٹ ان کی لمیٹیشنز کے اندر یا ہرڈلز کے اندر یہ ہے کہ پولیس از ان ایڈیکویٹلی equipped ٹو پرفارم دیئر فنکشنز. سیکنڈلی, پولیس ڈز ناٹ گیٹ ریکوائرڈ فائنینشیل ریسورسز. پولیس کے پاس وہ بجٹ ہی نہیں آتا. پولیس بجٹ از ویری لو. اب اگر انویسٹیگیشن کرنی ہو تو انویسٹیگیشن از اے ویری ٹیڈیس جاب. انویسٹیگیشن کرنے کے لیے آپ کو بہت سے ریسورسز چاہیے, آپ کو بہت سا پیسہ چاہیے. اگر آپ نے ڈی این اے ٹیسٹ ہی کرانے ہیں تو ڈی این اے ٹیسٹ کرانے کے لیے اگر ایک فرض کریں ایک ریپ کیس ہو جاتا ہے اور ایک ایکیوزڈ ان نون ایکیوزڈ ہے, جیسے ابھی وہ کیس ہوا تھا موٹر وے والا, تو اس میں بھی آپ کو 100 بندوں کا ڈی این اے کرانا پڑ جائے تو اس کے لیے ریسورسز چاہیے آپ کو ڈی این اے کے لیے. تو اسی طریقے سے پولیس نے اگر پیٹرولنگ کرنی ہے تو ان کو اتنا پیٹرول کا خرچہ چاہیے, ان کو پی او ایل چاہیے. پولیس نے اگر اور کام کرنے ہیں اپنے سارے تو اس کے لیے ریسورسز, پولیس کے پاس بڑے لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں. اور جب تک ہم کسی کو ریسورسز پلیس نہ کریں, ایڈوکیٹ ریسورسز نہ ان کو دیں اور فائنینشیل ریسورسز نہ دیں تو وہ کوئی بھی ادارہ اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا. پولیس از اے ویری لو بجٹ ڈپارٹمنٹ. ان کا بجٹ بہت کم ہوتا ہے. دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ اس کو کتنا پیسہ ملتا ہے, لیکن جب آپ کے پاس چیلنجز ہو ٹیررزم جیسے, جب آپ کے پاس ٹیررزم ہو, جب آپ کے پاس ایکسٹریمزم ہو اور جب آپ کے اوپر کرائم رائز اس حد تک ہو رہا ہو تو پھر آپ کو اتنے ہی ریسورسز دینے پڑتے ہیں ٹو فائٹ اگینسٹ دی مینس آف دس لا. جو کرائم سرچ ہے اس کے لیے آپ کو ریسورسز بھی اتنے ہی دینے پڑتے ہیں. پولیس از اوور برڈنڈ. دیر از نو ڈاؤٹ دیٹ پولیس از اوور برڈنڈ. آپ کسی ایک تھانے پہ چلے جائیں, جب آپ دیکھیں گے کہ ان کے کیسز کی تعداد کتنی ہے جو انہوں نے درج کیے ہوئے ہیں, تو ایک ایک تھانے پہ 2,500 3,000 کیس درج کیا ہوا ہے. تو اتنا کیس انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے آپ کو نمبر آف انویسٹیگیٹر آفیسرز بھی اتنے ہی چاہیے. آئیڈیلی اسپیکنگ ایک تفتیشی افسر ایک مہینے میں سادہ کیس اگر ہوں تو وہ 3 سے 4 کیسز ہینڈل کر سکتا ہے. اگر وہ ہینیس اوفینس ہے, رابری یا ڈکیٹی ہے یا وہ مرڈر ہے, تو وہ ایک وقت میں ایک ہی کیس ہینڈل ہونا چاہیے ایک تفتیشی افسر کے پاس. اور یہ تفتیشی افسر کے ساتھ اس کی ایک ہیلپنگ ٹیم ہونی چاہیے جو اس کو اسسٹ کرے ان انویسٹیگیشن آف دی کیس. تو اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو میں نے خود دیکھا ہے اپنی لائف کے اندر, ایک ایک تفتیشی کے پاس 100 کیس جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے لیے پڑا ہوا ہے. اور وہ اگر ضمنی لکھنا چاہے اپنے کیسز کی تو ہر کیس کی روز کی ضمنی نہیں لکھ سکتا, وہ ہفتہ وار ضمنی بھی نہیں وہ لکھ سکتا اس کیس کی. تو پولیس ہماری تفتیشی افسر اتنا اوور برڈنڈ ہے. ہیونگ دی ورکنگ آف لانگ آورس. پولیس کے ورکنگ آورس بہت لمبے ہیں, ان کی کوئی چھٹی نہیں ہے اور آل دی 7 days انہوں نے کام کرنا ہے, اور اس میں 24 گھنٹے کے ملازم ہیں, وہ 24 گھنٹے انہوں نے کام کرنا ہے. تو یہاں تک ہم نے دیکھا ہے اتنے اوور برڈنڈ ہیں, اتنے لانگ ورکنگ آورس ہیں کہ ان کو اپنی نیند پوری کرنے کا ٹائم نہیں ملتا. تو ان کے لیے شفٹیں ہونی چاہیے, لیکن شفٹیں کا انتظام اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ان کے پاس نفری کی کمی ہے. تو یہ سارے پرابلم پولیس کے پاس ہیں. ان ہائیجینک انوائرمنٹ, اگر آپ ان کی بیرکس جا کے دیکھیں جس میں وہ کانسٹیبلری رہ رہی ہے, وہ تھانوں کے اندر جا کے وہ صورتحال دیکھیں جہاں پہ تفتیشی افسر اپنا رہ رہا ہے, ان کمروں کی حالت اور ان ٹوائلٹس کی حالت جا کے دیکھیں جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں, ان کے کچن کی حالت دیکھیں جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں, کتنے ان ہائیجینک کنڈیشنز کے اندر وہ رہ رہے ہیں. تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پولیس فورس جو ہے وہ کس طریقے سے سروائیو کر رہی ہے. دین پور انفراسٹرکچر اور برجیونک ہیلتھ ایشوز. پولیس کے بہت بڑے ہیلتھ ایشوز ہیں اس وقت. آدھی پولیس جو ہے وہ ہائپرٹائٹس کا شکار ہے, آدھی پولیس جو ہے وہ فزیکلی انفٹ ہے, اور اس میں آدھی پولیس جو ہے آپ کی وہ ایج کے اس حصے میں ہے جہاں پہ کبھی بھی بندہ ایکٹیو فزیکل رول پلے نہیں کر سکتا. تو یہ بہت سارے ایشوز ہیں پولیس کے. پور ٹریننگ مینیفیسٹڈ ود پولیٹیکل انٹرفیئرنس. ایک تو ٹریننگ ان کی بہت پور ہے. ایک بار جب وہ ٹریننگ لے کے آ جاتے ہیں تو پھر کئی سال تک ان کی ٹریننگ کی باری نہیں آتی. تو پورلی ٹرینڈ ہے پولیس آپ کی. اپنا کام اس کو اس طریقے سے سکھایا نہیں جاتا کہ سائنٹیفکلی لیٹسٹ جو طریقہ کار ہے ٹریننگ کے
وہ ہم اڈاپٹ نہیں کر سکتے، اور جہاں ہمارے پاس ٹریننگ کیپیسٹی اتنی زیادہ ہے کہ ہم پوری فورس کو جو ہے وہ ٹریننگ ان کی جو ہے اس کا شیڈیول دے سکیں اور ایک اینول سرٹیفکیٹ ان کا دے سکیں یا اس طرح کی چیزیں ہم کر سکیں، تو یہ پولیس کے بہت زیادہ لمیٹیشنز ہیں. دی لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، لیک آف انویسٹیگیشن انٹروگیشن سینٹرز. تو ان کے پاس انویسٹیگیشن کے سینٹرز نہیں ہیں، انٹروگیشن کے سینٹرز نہیں ہیں. وہ اسی تھانے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اسی جگہ تفتیشی افسر کا کمرہ ہے، اسی کے اندر انہوں نے بیٹھ کے انٹروگیشن کرنی ہے. تو اس کے لیے کوئی آئسولیٹڈ سینٹرز نہیں ہے جہاں پہ رکھ کے آپ اس کو انویسٹیگیٹ کر سکے یا انٹروگیشن کر سکے، ایکسپٹ اے فیو ایگزامپل، جو ایک آدھ سینٹر ہے ان کے پاس بنا ہوا پروونشل لیول پہ. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور بڑے انٹروگیشن سینٹرز نہیں ہیں. فورینسک لیبس کی کمی ہے، دے ڈونٹ ہیو فورینسک لیبس. ایک ہی فورینسک لیب ہے پنجاب میں جو سب سے بڑی مشہور ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور ضلع کے اندر یا کسی اور ڈویژن کے اندر فورینسک لیبس نہیں ہیں. ویل ٹرینڈ انویسٹیگیشن آفیسر اور سٹاف، اور فورینسک کو یوز کرنے کے لیے جو ٹرینڈ سٹاف ہے وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے. تو یہ ساری کی ساری ان کی لمیٹیشن ہے، اور اگر ان لمیٹیشن کے ساتھ پولیس کام کر رہی ہے تو پھر تو ان کے کام کے اندر وہ والا چیز نہیں آئے گی جو ہم ان سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ سائنٹیفک طریقے پہ کام کریں. تو یہ لمیٹیشنز ہیں پولیس کی اپنا کام پرفارم کرنے میں. اب پولیس کے رول کو زیادہ افیکٹو کرنا ہے اگر کرمنل جسٹس سسٹم میں، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ نمبر ون، پولیس مسٹ بی فریڈ فرام پولیٹیکل انٹرفیئرنس. ایک تو پولیٹیکل انٹرفیئرنس، اس میں سے یہ ساری کی ساری پولیس پرفارمنس کو کھا جاتی ہے، پولیٹیکل انٹرفیئرنس. تو پرٹیکولرلی انویسٹیگیشن کا کام جو ہے، دیٹ شوڈ بی مسٹ بی آن میرٹ. اس میں کسی قسم کی ایکسٹرنل انفلوئنس پولیس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کا پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہونا چاہیے. جب تک پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے یا ایکسٹرنل انفلوئنس ہے پولیس کے اوپر انویسٹیگیشن کے سلسلے میں، آپ لوگوں کو کبھی بھی جسٹس نہیں دے سکتے. تو پولیس شوڈ بی kept free from the political interference, particularly in the investigation. تو یہ اس کو آپ جب تک انشور نہیں کریں گے، آپ کی تفتیش کبھی میرٹ پہ نہیں ہوگی، اور اگر تفتیش میرٹ پہ نہ ہو تو آپ کا کبھی کرمنل جسٹس سسٹم ایک وکٹم کو ریلیف نہیں دے سکتا. ایڈیکیٹ فائنینشیل ریسورسز ٹو بی گیون ٹو امپروو انویسٹیگیشن. تو جتنا بھی تفتیش پہ خرچ ہونا ہے، یہ سارا خرچ اسٹیٹ کی طرف سے ہونا چاہیے. مدعی کے پاس یہ پریشر نہ ہو کہ تم اپنی گاڑی لے آؤ تو ہم تمہارے ساتھ ریڈ پہ چلتے ہیں، تم یہ لے آؤ تم وہ. تو اس طریقے سے یہ فائنینشیل ریسورسز پولیس کو اتنے زیادہ دینے چاہیے، ایڈیکویٹ دینے چاہیے کہ وہ کم از کم اپنی انویسٹیگیشن کا کام اس میں مکمل کر سکے. اگر ڈی این اے کروانے پڑتے ہیں کسی کے، اگر لیبارٹری ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں، اس کی جتنی بھی کاسٹ ہے وہ ساری کی ساری اسٹیٹ کی طرف سے جانی چاہیے. مدعی کے اوپر کسی ایک پیسے کا برڈن بھی نہیں ہونا چاہیے تفتیش کے دوران. Forensic labs be established at divisional level and investigators be trained in use of forensic science. آج کل سب سے زیادہ جو فوکس کیا جاتا ہے دیٹ از دی فورینسک لیب، جو ٹیکنیکل آپ کے ایویڈنس ہے اس کے اوپر. تو جب تک ہم بھی سوئچ اوور نہیں کریں گے ٹو دی ٹیکنیکل ایویڈنس، اس وقت تک ہمارے کیس بھی کنوکٹ نہیں ہوں گے. جو ہمارے طریقہ کار، مروجہ طریقہ کار ہے انویسٹیگیشن کا، کہ ہم جو ہے آکولر ایویڈنس کے اوپر زیادہ بیس کرتے ہیں، تو اس سے ہم فورینسک انویسٹیگیشن نہیں کرتے اور ٹیکنیکل ایویڈنس حاصل نہیں کرتے. اس وجہ سے ہمارے بہت سے کیسز جو ہیں وہ کنوکشن سے پہ نہیں ختم ہوتے اور ملزم جو ہے وہ بری ہو جاتے ہیں. تو ہمیں فورینسک لیبس اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے انویسٹیگیشن کو فورینسک سائنس کو یوز کرنے کی ٹریننگ دینی ہے تاکہ ان کی کیپیسٹی بڑھ سکے اور وہ کیس کو زیادہ اچھے طریقے سے انویسٹیگیٹ کر کے اس کا ایویڈنس حاصل کر سکیں. نمبر آف انویسٹیگیشن بی انکریز ٹو انشور کوالٹی انویسٹیگیشن اینڈ ٹائملی کمپلیشن آف انویسٹیگیشن. تو انویسٹیگیٹرز کی تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ ایک وقت میں اس کے پاس اتنے ہی کیس ہوں جتنے کیس ایک انویسٹیگیٹر ہینڈل کر سکتا ہے. اگر آپ ان کو 100 کیس دیں گے تو وہ کسی کیس پہ بھی اتنی توجہ نہیں دے سکیں گے، نہ ٹائم دے سکیں گے. تو اس طرح انویسٹیگیشن جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. اگر ہم ان کے پاس نمبر آف انویسٹیگیٹرز بڑھا دیں اور اس میں ایک انویسٹیگیٹر کے پاس تھوڑے سے کیسز ہوں تاکہ وہ پوری دل جمعی کے ساتھ پراپرلی ان کو انویسٹیگیٹ کر کے انشور کر سکے کہ اس کو ایویڈنس کلیکٹ کر لے اور اس میں کنوکشن جو ہے وہ اس میں انشور کرا سکے. ہیلپ سینٹرز، کمپلینٹ سینٹرز بی میڈ فار مور فنکشنل فار ایزی رجسٹریشن آف دی کیس. تو جب کیس درج ہونے کی جو شکایات ہیں
کہ پولیس کیس درج نہیں کرتی تو اس کے لیے کمپلینٹ سینٹرز اور ہیلپ سینٹرز ہوں، اور یہ سسٹم ہونا چاہیے کہ جب بھی کسی کے ساتھ کوئی اوفینس ہوا ہے تو فوراً اس کا کیس درج ہو جائے. جتنی جلدی کیس درج ہوگا اتنی ہی جلدی ایویڈنس کلیکٹ ہوگی. اگر کیس درج کرنے میں ڈیلے ہو جائے یا لیٹ ہو جائے تو بہت سی ایویڈنس ضائع ہو جاتی ہے، اور ایویڈنس ضائع ہونے سے آپ ایکیوزڈ کو جو ہے وہ کنوکشن نہیں کروا سکتے. تو جتنی پرومپٹلی کیس داخل ہو جائے گا اور جتنی پرومپٹلی اس کی انویسٹیگیشن مکمل ہو جائے گی اتنے ہی زیادہ چانسز ہیں کہ ایکیوز جو ہے وہ کنوکٹ ہو جائے. تو اس لیے ایف آئی آر کے درج ہونے میں ڈیلے نہیں ہونی چاہیے، اور ایف آئی آر فوراً درج ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ہیلپ سینٹرز اور کمپلینٹ سینٹرز بن جائیں، تاکہ اب اگر اس کی تھانے پہ ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی تو وہ ہو رہی تو وہ بندہ فوری طور پر جو ہے وہ کسی ہیلپ سینٹر پہ چلا جائے یا کمپلینٹ سینٹر پہ چلا جائے تاکہ اس کی سنوائی ہو جائے. Next is the information management system be devised to track the process of investigation by using information technology. یہ بہت سے سسٹمز اس وقت آئے ہوئے ہیں ایم آئی ایس کے نام پہ، جس میں انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم ہے. تو اس کو مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم، تو اس میں ہر سٹیج پہ ٹریک ہو سکتا ہے کہ کیس کی انویسٹیگیشن کس سٹیج پہ ہے اور کہاں رکی ہوئی ہے، کہاں پھنسی ہوئی ہے، کتنے دیر سے انویسٹیگیشن کی ڈائری نہیں لکھی گئی. تو اس طریقے سے اگر ہم مانیٹرنگ شروع کر دیں تو اس میں مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمز کو یوز کرتے ہوئے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون سا کیس کی انویسٹیگیشن رائٹ ٹریک پہ چل رہی ہے، کون سے کیس کی ڈیلے ہو رہی ہے، کون سے کیس کی رکی ہوئی ہے. تو اس طریقے سے ہم اس کو مانیٹرنگ کر کے کیس کی انویسٹیگیشن کو سپیڈ اپ کر سکتے ہیں. More weightage reliance given to the technical electronic forensic evidence than ocular evidence to avoid corruption in evidence. ہمارے ہاں دونوں طرف سے طریقہ کار ہے کہ غلط ایویڈنس پیش کی جاتی ہے. مدعی بھی غلط ایویڈنس پیش کرتا ہے، ایکیوز بھی غلط ایویڈنس پیش کرتے ہیں، اور وہ غلط ایویڈنس کا بیس بنا کے سہارا لے کے ملزم بری ہونا چاہتا ہے، اور مدعی جو ہے وہ کسی کو سزا دلوانا چاہتا ہے. تو اسی وجہ سے ہماری انویسٹیگیشن میں کرپشن زیادہ ہے. اگر ہم ویٹیج دے دیں ٹیکنیکل اور الیکٹرانک یا فورینسک ایویڈنس کو ویٹیج دیں اور آکولر ایویڈنس کو اتنا ویٹیج نہ دیں، دیٹ مسٹ بی سپورٹڈ بائی سم الیکٹرانک اور ٹیکنیکل ایویڈنس، تو اس سے کرپشن کا ایلیمنٹ ختم ہو جائے گا، اور اس سے ایویڈنس زیادہ بہتر طریقے سے سامنے آئے گی، اور اس سے عدالتوں کو فیصلہ کرنے میں بڑی آسانی ہوگی کہ کون کنوکٹ ہے، کتنا کنوکٹ ہے، اور اس کو کتنی سزا دینی ہے. تو اگر ہم یہ ایک چینج لے آئے اپنے سسٹم کے اندر، پولیس لے آئے، تو اس سے ان کے کیسز کی انویسٹیگیشن زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گی. Key performance indicators be formulated for heinous offences to ensure transparent, fair and timely completion of investigation and submission of charge to the court of law. اگر ہم تفتیشی افسر کے لیے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز متعین کر دیں اور ہر کیس کو اس کے پرفارمنس انڈیکیٹرز کے اوپر ہم چیک کریں تو، اور خاص طور پر جو ہینیس اوفینسز ہیں ان کے لیے، تو اس سے ٹرانسپیرنسی بھی آ جائے گی، تفتیش فیئر بھی ہو جائے گی، ٹائملی کمپلیٹ بھی ہو جائے گی، اور انویسٹیگیشن مکمل ہونے کے بعد ٹائملی چالان بھی چلے جائیں گے عدالت میں، اور عدالتیں اس کا فیصلہ جلدی بھی کر سکتی ہیں. تو اس طریقے سے ہم سپیڈ اپ کر سکتے ہیں heinous offenses کو by performing certain key performance by giving certain key performance indicators. اور ہر heinous کیس جو ہے وہ ان KPIs کے اوپر اگر ہم مانیٹرنگ شروع کر دیں تو اس سے تفتیش جلدی مکمل ہو جائے گی، اور اس سے ایکیوز جو ہے اس کی کنوکشن بھی جلدی ہو سکتی ہے اور مدعی کو ریلیف بھی جلدی مل سکتی ہے. یہ تھی وہ ریکمنڈیشن جو پولیس کی کرمنل جسٹس سسٹم میں جو پولیس کا رول ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے یہ ریکمنڈیشنز تھی. تو اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ہمارا ختم ہوتا ہے. آج کے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا کہ کرمنل جسٹس سسٹم کیا ہوتا ہے، پاکستان کا کرمنل جسٹس سسٹم کیا ہے، اور کرمنل جسٹس سسٹم میں پولیس کا کیا رول ہے. تو کل ہم انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ کرمنل جسٹس سسٹم میں کورٹس اور جوڈیشری کیا رول پلے کرتی ہے. اسٹے ٹیون ٹو مائی چینل. ٹیک کیئر. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.